आज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और बारान रहमत के अंदर एक खुसूसी प्रोग्राम पुरअज़्म पाकिस्तान। अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे पेशावर से बाबा गुरपाल सिंह साहब ने, कि जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम, आपकी दुआएं। थैंक यू जी। अच्छा, पहले तो मेरा आपसे एक पर्सनली सवाल है कि आप माशाल्लाह नौजवान हैं, जवान है, और आपके नाम के आगे बाबा लगा है, तो ये ज़ाहिर उम्र की वजह से तो नहीं, एहतराम की वजह से होगा, तो इसको थोड़ा सा बताइएगा, फिर मैं अपना सवाल। जी मेरा नाम बाबा जी गुरपाल सिंह है। बाबा जी इसीलिए कहते हैं कि सिख कम्युनिटी में जो मतलब जैसे मानो में मतलब बड़े लोग होते हैं जो पैगंबर या उस लेवल के होते हैं ना, तो हम उस फैमिली से हैं। अच्छा, ठीक है। जैसे मुसलमान में सैयद होते हैं, एहतरामन कहा जाता है। ठीक जी है, बिल्कुल, एहतरामन। ठीक है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि हंगामी हालात में आप अपने तमाम साथियों के साथ मिलकर पाकिस्तानी भाइयों की मदद भी करते हैं और इसमें पेश रहते हैं। इस साल आपकी कम्युनिटी के लिए जितने अफराद हैं उनके साथ मिलकर आपने रमज़ान में मुसलमान भाइयों के लिए अफ्तार का एहतमाम भी किया, जो कि काबिल सताइश है, और इस बात का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। लेकिन कोरोना वायरस की इस वबा से मुतासिर होने वाले अफराद को आप किस तरह से इमदाद पहुँचा रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि हम हर साल जो है मतलब पेशावर में अफ्तारीज़ और दीगर प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन इस मरतबा जो ये वबा कोरोना वायरस आया हुआ है, इसकी वजह से हमने कहा कि हम पेशावर में मतलब जिन लोगों के पास राशन नहीं है घरों में, या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो हमने जो है कुछ भलाई तंजीमों के साथ MOU साइन करके उनको घर घर राशन पहुंचा दिया। फिर हमारे अपनी कम्युनिटी में भी ऐसे लोग थे कि वो किराया अफोर्ड नहीं कर सकते थे या राशन का मसला था, तो उन लोगों को इस मरतबा हमने सपोर्ट किया। और इसके साथ साथ जो है कुछ ऐसे NGOs या ऑर्गेनाइजेशन जो स्प्रे वगैरह करवा रहे थे उनको सपोर्ट किया। कुछ ऐसे जगह को हमने सपोर्ट किया जो सैनिटाइज़र वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहे थे। तो इस मामले में हम पेश रहे, और खैबर पख्तूनख्वा के 9 या 8 अज़ला में हमने ये किया, और कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो है DC और कमिश्नर के थ्रू जिन्होंने हमें लिस्ट दिया कि इनको आप राशन प्रोवाइड कर दो और इनको ज़रूरत है, तो हमने दे दिया है। लेकिन हमारी कम्युनिटी का ये फैसला था कि हम कोई तस्वीर या कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाएंगे जिससे मतलब वो लोग खुश हो, ताकि बाद में हमसे वो खफा ना हो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सबसे पहले मैं आपको पर्सनली शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने एक पक्का बेहतरीन सबूत ये दिया कि आपने इस बात को मुकद्दम रखा कि मज़हब बेशक हमारा अलग हो, लेकिन इंसानियत के नाते आपने तमाम पाकिस्तानियों की मदद की, और ये यकीनन हम सब के लिए पैगाम है कि सबसे पहले इंसानियत, और इंसानियत ही जो है वो सबसे बेहतरीन चीज़ है, और हमारे यहाँ इस्लाम में भी ज़ाहिर इंसानियत ही का दर्ज दिया जाता है। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की। ज़ुबैर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी बहुत ही आम मगर बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोरोना वायरस की वबा का मसला तिब्बी है या मजहबी? इस हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ गिरोह एक दूसरे को इसके फैलाव का बाइस करार दे रहे हैं। हमारे नाजरीन की इस हवाले से रहनुमाई फरमाई, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। अच्छा, ये वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सोशल मीडिया पर इस हवाले से आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो है फैलाई जा रही हैं, कुछ उसमें से सही हैं मगर बेशतर उनमें से गलत फहमी पर मबनी होती हैं। पहले हमें समझना चाहिए कि ये जब हम कहते हैं ना कि कोरोना जो है वो मजहबी मसला है या तिब्बी मसला है, इसको जब हम मजहबी मसला बनाते हैं तो ख़राबी दरअसल यहाँ से पैदा होती है। मैं इसको यूँ कहूँगा आपको कि ये देखिए कि हम ये परसेप्शन लाते क्यों हैं, ये परसेप्शन हमारे जहन में आता क्यों है? शायद इसलिए आता है कि हम ये समझते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है,
وہ مکمل ضابطہ حیات کے جو الفاظ ہیں نا، وہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہر چیز جو ہے اس کا حل اسلام کے اندر موجود ہے. ایسا نہیں ہے. پہلے ایک بات کو ذرا بہت اچھی طرح اور ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے کو اس دنیا میں رہنے کے لیے ایک طرح سے سمجھیں 2 قسم کی رہنمائی دی ہے. ایک وہ رہنمائی ہے جو اس کو عقل اور اس کے اندر دی گئی ہے، اس کے اندر ودیت کر دی گئی ہے. اس کی عقل ہے، اس کا شعور ہے، اس کی ساری کی ساری بیسک نالج ہے. یہ اس کی ایک رہنمائی ہے. دوسری رہنمائی اللہ تعالیٰ نے اس کو خارج سے دی ہے، جو پیغمبروں کی شکل میں اور وحی کی شکل میں اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی شکل میں ہمیں ملی ہے. یہ 2 رہنمائیاں ہیں. ان میں سے جو پہلی میں نے بات آپ کو کی کہ انسان کے اندر ایک چیز ودیت کی گئی ہے، وہ عقل رکھتا ہے، وہ شعور رکھتا ہے، وہ تدبیر اختیار کر سکتا ہے، وہ مصلحت دیکھتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی مٹیریلسٹک زندگی کے بہت سارے مسائل کا حل ڈھونڈ لیتا ہے، جن میں سے ایک مسئلہ طبی مسئلہ بھی ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو لوگ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، کیا وہ اچھے ریسرچر نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں. وہ اچھی میڈیکل سائنس میں ریسرچ نہیں کرتے؟ بہت اچھی کر سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر عقل، شعور، علم اور رہنمائی ایک تو اندر رکھ دی ہے. تو وہ مجھے بتاتی ہے انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ کھانے کی تلاش کرتا ہے، انسان کو جب خوف محسوس ہوتا ہے تو اس خوف سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جب اسے کہیں خطرہ ہوتا ہے تو اس خطرے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے پریپیئر کر لیتا ہے، جب بارش ہوتی ہے تو چھت بنا لیتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کو دین نہیں بتا رہا، اس کی عقل خود بتا رہی ہے. ایسا شخص بھی جو کسی دین کو نہیں مانتا ہوگا وہ بھی سمجھ جائے گا کہ بھائی مجھے چھت بنانی ہے تاکہ میں بارش سے بچ سکوں، مجھے سایہ چاہیے تاکہ میں سورج کی دھوپ سے بچ سکوں. تو یہ باتیں جو ہیں بالکل اسی طرح جو کرونا وائرس ہے یا دیگر جو امراض ہیں وہ اصل میں طبی مسئلہ ہے. پہلے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے. مذہبی مسئلہ کب ہوتا ہے؟ مذہب اب ہمیں کیا بتاتا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے. مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے رب کو کس طرح پہچانیں گے، ہم اپنے رب کے ساتھ مراسم عبودیت ہمارے کیا ہوں گے. دوسرا مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے جسم کی اور اپنے لباس کی پاکیزگی کا خیال کیسے رکھیں گے. تیسرا مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے میں کیا چیز حلال اور طیب ہے وہ بتا دیتا ہے. اور چوتھی چیز مذہب ہمیں اخلاقیات بتاتا ہے. مذہب صرف یہ 4 چیزیں بتاتا ہے. اس کو نوٹ کر لیجئے اور آپ اپلائی کر کے دیکھ لیجئے. مذہب صرف ان 4 باتوں کا نام ہے: اخلاقیات، آپ کے جسم اور لباس کی پاکیزگی، اپنے کھانے پینے کی پاکیزگی، اور اللہ کے ساتھ تعلق کے مراسم عبودیت. میں جب اخلاقیات کہہ رہا ہوں تو اس میں سارے بندوں کے ساتھ ڈیلنگ بھی آ گئی. وہ سب کچھ یہ ہے مذہب. اب طبی ماہرین کسی بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی فلاں مسئلہ ایک ہے وائرس کا اور اس کے اندر یہ آپ کو میڈیسن لینی ہے، یہ احتیاطی تدابیر کرنی ہے. اس میں مذہب کوئی بیچ میں انٹرفیئر نہیں کر رہا. مذہب اس میں کہاں آئے گا؟ جب آپ کو طبی ماہرین کوئی ایسی دوا تجویز کر دیں جو اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہ ہو، اب مذہب بیچ میں آئے گا. مذہب آپ کو بتائے گا کہ یہ اس طرح سے آپ کو اڈاپٹ کرنی چاہیے. ورنہ مذہب آپ کو کیوں اس میں سے کوئی ایسی چیز بتائے گا؟ میں آپ کو اس سے پہلے کہ اس میں بتا رہا تھا، ایک اور میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں رہتے تھے. مکہ میں ہم جانتے ہیں مکہ میں اس زمانے میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، کوئی سرسبز اور شادابی نہیں تھی. وہاں کے لوگوں کا زیادہ تر جو پیشہ تھا وہ ٹریڈ کرنا تھا، تجارت کرنا تھا. تو وہ لوگ کھیتی باڑی سے واقف نہیں تھے، جبکہ مدینہ کے لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، وہاں پر باغات تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ میں جو انصار صحابہ ہیں وہ اپنے کھیتوں میں، اپنے کھجوروں کے باغات میں کھجوروں کے درختوں کے اندر پیوند کاری کر رہے ہیں تاکہ اس سے پھل زیادہ پیدا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا، مکی دور سے آئے تھے، آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ نہ کرو تو بہتر ہے. تو صحابہ کرام نے، یہ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحابہ کرام نے وہ نہیں کیا. جب وہ نہیں کیا تو اگلے سال جو فصل پیدا ہوئی وہ فصل کم پیدا ہوئی. جب کم فصل پیدا ہوئی تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کے مشورے پر ہم نے عمل کیا تھا، فصل تو کم پیدا ہوئی. تو آپ نے بڑا تاریخی جملہ کہا ہے اور وہ ہمارے ناظرین کو غور سے سننا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے امور تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. میں تمہیں یہ بتانے نہیں آیا، میں تمہیں اللہ کا دین بتانے آیا ہوں. میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تم اس دن کی تیاری کرو جس دن تم اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہوگے. تو
تو میں تمہیں یہ چیزیں بتانے آیا ہوں, دنیا کے امور تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. یہ بڑی مشہور روایت ہے. اس ایک ایگزامپل سے پتہ چلا کہ میڈیسن ایک فیلڈ ہے پوری, اسی طرح دوسری دیگر فیلڈ ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی, نیٹ ورکنگ, آئی ٹی, یہ وہ فیلڈ ہیں جو ان کے ماہرین آپ کو بتاتے ہیں. ہاں اس میں کوئی ایسی چیز ہوگی جس کا تعلق شرک سے ہوگا, کوئی ایسی چیز ہوگی جس کا تعلق اخلاقی برائی سے ہوگا. اب مذہب بیچ میں آئے گا, کیونکہ مذہب میں نے جیسے کہ کہا ان 4 باتوں کا نام ہے. ایک بات آخری میں یہ کر دوں, ہم جو سوشل ڈسٹینسنگ کی بار بار بات کرتے ہیں, اور یہ لفظ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہم وہی اختیار کرتے ہیں, اور میں بھی وہی اختیار کر رہا ہوں, سوشل ڈسٹینسنگ. لیکن ناظرین کو بتا دوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ اصل میں ہمیں نہیں کرنی, فزیکل ڈسٹینسنگ کرنی ہے. سوشلی تو ہم سب ایک دوسرے کا خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں. ہمیں جیسے کہ ابھی ہمارے سردار جی بتا رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کو افطار کے اندر راشن پہنچا رہے ہیں, تو سوشلی ایک دوسرے سے دور نہیں ہونا, نہیں کٹنا, ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, پڑوسیوں کا بھی, رشتہ داروں کا بھی. فزیکل ڈسٹینسنگ آپ کو رکھنی ہے اس میں. ڈاکٹر صاحب آپ آ گئے, آپ کی گفتگو سے پتہ چل گیا کہ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں, اور آپ نے اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ سب کو اس کے حوالے سے آپ نے نشاندہی کی کہ ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کرنی. سوشلی حوالے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے, ایک اسپیشل بانڈ ڈیولپ کرنا ہے, ہمیں فزیکل ڈسٹینسنگ جو ہے اس کو اختیار کرنا ہے. معین خان صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کروں گی. بہت سمپل سا سوال ہے کہ کرونا وائرس کی وبا نے آپ کے روزمرہ کی جو زندگی ہے اور جو معمولات ہیں, کیا اس کو بھی متاثر کیا, اور آپ اور آپ کے گھر والے اس وبا سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں؟ جی بالکل ریما, متاثر تو پوری نیشن ہی ہوئی ہے, ہر انڈیویجول ہوا ہے, جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں, کیونکہ میرا تعلق آپ کو پتہ ہی ہے کہ کرکٹ سے. کرکٹ میں کرکٹ اکیڈمی چلاتا ہوں, کرکٹ اکیڈمی میں بچے آتے ہیں, وہ متاثر ہوئے تو میں بھی متاثر ہوا. میری زندگی, میرے آفس کے امور متاثر ہوئے, سب لوگ ہی متاثر ہیں, اور سب لوگ اب چاہتے ہیں کہ جلدی سے حالات بہتر ہوں. تو اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہم اپنی فیملی میں اڈاپٹ کی ہیں, جو بتائی ہوئی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان نے, جس میں ماسک کا پہننا بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ باہر نکلتے ہیں آپ کو ہینڈ سینیٹائز کرنے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. جب بھی آپ باہر ہیں, گھر میں واپس آئیں, ہاتھ دوبارہ دھوئیں, صاف ستھرے رہیں, صفائی ستھرائی رکھیں. ایٹ ٹائم ڈیٹول کا استعمال بہت زیادہ بتایا گیا ہے, اس کو بھی کرنا چاہیے جو ہم کر رہے ہیں بالکل, اور پوری فیملی اس چیز کی. تو میں سمجھتا ہوں, میرا خیال ہے کہ پورا ملک جس طرح متاثر ہوا ہے, میری پرسنل لائف بھی, میرے گھر والوں کی پرسنل لائف بھی, میری تمام ان بچوں کی جو میرے ساتھ اکیڈمی میں ہوتے ہیں, سب کی لائف جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. اچھا وین, تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا, تھوڑا ایکسپینڈ کیجیے گا اپنے جواب کو. جب بچوں کو, خاص طور پر ینگ جو ہماری یوتھ ہے, ان کو جب کسی بات سے منع کیا جاتا ہے تو وقتی طور پر تو وہ آپ کی بات سن لیتے ہیں, مگر ایک سرٹن ٹائم آتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں. کیا آپ کو اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا گھر میں اور اپنی اکیڈمی میں؟ بالکل ہوتا ہے. دیکھیں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا ریما, ایک سرٹن ایج ہوتی ہے جہاں بچوں کے اندر وہ ایکسیپٹنس نہیں ہوتی. بائی دا ٹائم آپ گرو کرتے ہیں, تھوڑی میچیورٹی آتی ہے, تو آپ کو چیزوں کی اویئرنیس زیادہ آ جاتی ہے. پھر ایکسیپٹنس جو ہوتی ہے نا, وہ اس کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے آپ کی باڈی کے اندر ہی, آپ کی ذہن کے اندر, کیونکہ جب تک آپ کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, آپ کبھی بھی کسی بڑے کی یا کسی بزرگ کی یا اپنے ماں باپ کی بتائی ہوئی بات پہ عمل اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک آپ کو ذہنی طور پہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو ایک سرٹن ایج ہوتی ہے, اس میں ایسا ہوتا ہے بالکل کہ بچے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو سمجھنے میں دیر کر دیتے ہیں, اور وہ جب دیر کرتے ہیں تو یقیناً وہ جو چیز ہوتی ہے وہ ان کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر ان کو ریلائز ہوتا ہے کہ ہاں مجھے بتائی گئی تھی, یہ اویئرنیس دی گئی تھی, یہ اسٹڈی میں نے کی ہوئی ہے, میرے بڑوں نے مجھے بتایا تھا, تو پھر آپ اس کی پریکٹس شروع کر دیتے ہیں. تو یہ پرابلمس تو ضرور آتی ہیں. میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے کہا کہ ہم چونکہ تجربات بہت خود کرتے ہیں, عادی بہت زیادہ ہیں, بڑوں کی بات نہیں مانتے, تو کوشش کریں, کیونکہ ہمارا دین اسلام بھی یہ سکھاتا ہے کہ بڑوں کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ عقل و شعور دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور آپ کو دیا ہے. آپ خود سوچیں کہ اگلا جو آپ سے بات کرے کیا وہ واقعی بہتر بات ہے, آپ کے مفاد میں بہتر ہو سکتی ہے. تو میرا ذاتی خیال تو یہی ہے, کبھی بھی کوئی بڑا, کبھی بزرگ, کوئی آپ کے ماں باپ, آپ کے گھر والے کبھی بھی آپ کو غلط بات نہیں سکھائیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان بھی
اس چیز پہ عمل کریں گے, اور میں بھی عمل کرتا ہوں, میرے گھر والے بھی عمل کرتے ہیں اس چیز پہ. جی, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور اس کی بات کے اندر کتنا وزن ہے, وہ اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں ہمیں بتاتے ہیں, اور یہی مقصد ہے ہمارے پرعزم پاکستان کا. جو شخصیات آتی ہیں وہ اپنے تجربے کی روشنی میں جو اہم سوالات ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں ہم سب کی بہتری کے لیے. ماشاءاللہ. ہم چلتے ہیں اب یاسر مسعود آفاق صاحب کی طرف. السلام علیکم یاسر صاحب. وعلیکم السلام. یاسر صاحب, آپ ماشاءاللہ ماہر نفسیات ہیں, اور ظاہر ہے کہ آپ جیسے تمام حضرات کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے, بہت ساری کنفیوژنس کو دور کرنے کے لیے. سوال میرا آپ سے ہے کہ حالیہ دور میں جو حالیہ سروے ہوا ہے ابھی ہمارا, اس میں 50% عوام کی رائے یہ ہے کہ ہماری قوت مدافعت باقی اقوام سے بہت بہتر ہے, اس لیے ہمیں کرونا وائرس زیادہ متاثر ہی نہیں کر سکتا. نوجوان نسل کے اس رویے کو بطور ماہر نفسیات آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا, یہ سروے میں جب یہ سوال کیا گیا, میری خواہش ہے کہ ایک اور پوسٹ سروے ہو جس میں یہ پوچھا جائے کہ آپ کا یہ گمان کس بنا پر ہے کہ ہماری قوت مدافعت, پاکستانیوں کی قوت مدافعت باقی یورپین یا امریکن جو نیشنز ہیں ان سے زیادہ ہے. تو اس پہ شاید وہ کوئی آپ کو تسلی بخش جواب نہ دے پائیں, یا زیادہ زیادہ وہ کہیں گے کہ جی ہم نے کہیں پڑھا ہے. دوسرا وہ یہ کہیں گے کہ چونکہ ہم گرم مرطوب علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں اور گرمی میں یہ وائرس جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پاتا, اس لیے ہماری قوت مدافعت خاص طور پر اس وائرس سے لڑنے کے حوالے سے زیادہ ہے. تو آپ ان سے اگر یہ پوچھیں گے کہ اس بات کا کوئی ثبوت یا اس بات کی کو یقین کرنے کی کوئی دلیل, تو وہ شاید وہاں بھی آپ کو جواب نہ مل پائے. اب جو یہ ہمارے نوجوانوں میں کی آپ نے بات کی, نوجوان چونکہ ہمارے معاشرے کا سواد اعظم ہے, بڑا طبقہ ہے, اور ان سے توقع یہ رکھی جاتی ہے, یہ رکھی جانی چاہیے کہ وہ جو معلومات حاصل کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, کنونشنل میڈیا کے ذریعے, ان کو بالکل اسی طرح کسی تحقیق یا کسی جسے کہیے دلیل کی بنا پر پرکھیں, جس طرح وہ اپنے تعلیمی مراحل سے گزرتے ہوئے کسی بھی سوال کا جواب دیتے ہوئے, کوئی بایولوجی کا اسٹوڈنٹ ہے, کیمسٹری, فزکس, سائیکالوجی یا ایون آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس, کسی بھی سوال کے جواب کو آپ اپنی طرف سے گھڑ تو نہیں سکتے جب تک اس جواب کو ثابت کرنے والی دلائل یا اس کی تشریح کرنے والی کوئی تحقیقات موجود نہ ہو. تو یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جانا, میں تو اس کو صریحاً غلط فہمی کہوں گا, کہ ہمارا مدافعتی نظام جو ہے دیگر اقوام سے زیادہ ہے یا دوسرے ریجنز میں رہنے والے لوگوں سے زیادہ ہے, یہ کوئی معقول رویہ یا کوئی معقول نظریہ, نقطہ نظر نہیں ہے. بہت شکریہ یاسر مسعود آفاق صاحب, آپ نے رہنمائی فرمائی ہماری. ناظرین, اب وقت ہوا ہے ایک کمرشل بریک کا, اور بریک پر جانے سے پہلے معاون خصوصی وزیر پاکستان برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا پیغام دیکھیے جو آپ کے نام ہے. عظم پاکستان. کرونا وائرس چونکہ ایک متعدی مرض ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتی ہے. یہ ہمارے بس میں ہے کہ اگر ہم ان ہدایات پہ عمل کریں تو اس کی پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ یا سماجی میل جول میں جو کمی ہے وہ اس کا زبردست طریقہ ہے اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ اپنی حفاظت کریں, یعنی اپنے آپ کو ہجوم سے علیحدہ رکھیں, تو آپ نہ صرف اپنی بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں اور اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کا موجب بن سکتے ہیں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. السلام علیکم, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت, اور اس کے اندر ایک خصوصی پروگرام پر عظم پاکستان. اس میں ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے. ہمارے مہمان خصوصی تمام موجود ہیں. میرا سوال ہے پشاور سے گورپال صاحب سے کہ گورپال صاحب یہ بتائیے گا کرونا وائرس کی وجہ سے جو گردوارے ہیں
ان میں عبادت کا جو سلسلہ ہے اس میں کوئی اثر پڑا ہے اور وہاں پر اس حوالے سے کیا حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل بہت زیادہ اثر پڑا ہے. جو ہمارا کرتارپور صاحب ہے وہ بھی بند ہے, جنم استان ننکانہ صاحب, پنجہ صاحب اور تمام پاکستان بھر کے گردوارے بند ہے. اور ایک انٹرنیشنل فیسٹیول ہمارا تھا سن ابدال میں جو ہم بیساکھی سیلیبریٹ کرتے ہیں اپریل میں, وہ بھی جو ہے کینسل ہونا پڑا کیونکہ پورے کنٹریز میں اس کا مسئلہ ہے. تو جو کمیونٹی کے مذہبی بڑے ہیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ گورنمنٹ نے جو حفاظتی اقدامات کا کہا ہے اس پہ ہم عمل کریں گے. اور اس جیسے پہلی بھی سکھ کمیونٹی ہر مشکل کی گھڑی میں پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کڑی ہے, اس وبا کا بھی جو ہے ہم شانہ بشانہ پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ کڑے رہیں گے. اور ہمارے جتنے گردوارے ہیں اس میں 2 سے 3 یا 4 ملازم ہوتے ہیں اور گردوارے کی ڈیوٹیز ہوتی. باقی جتنی سکھ کمیونٹی ہے ان کو سکھ کمیونٹی کے جو ہماری پاکستان سکھ گردوارہ پربند کمیٹی ہے, ہمارے سنگھ صاحبان ہیں اور اکال تخت کا فیصلہ ہے کہ آپ لوگ گھروں میں رہو کیونکہ وبا پہ ورلڈز میں ہے اور یہ اس کا خیال کرنا چاہیے. باقی گردوارے میں جو گورنمنٹ نے حکومت پاکستان نے جو تجویز دی ہے اس پہ باقاعدہ عمل ہو رہا ہے. اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کا برسی تھا, ہری سنگھ نلوا کا, یہ سارے جو ہے ہم نے کینسل کیے اور گھروں میں عبادت ہو رہا ہے اور حکومت پاکستان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ضروری ہے کہ اس وقت ہم اس سب چیزوں, چاہے وہ گردوارے ہوں, چرچ ہوں, مسجد ہوں, امام بارگاہ ہوں, ہر عبادت گاہ میں ظاہر ہے ہر بندہ یہ کوپریٹ کر رہا ہے کہ جلد از جلد ہم اس وبا سے نکلیں. تھینک یو ویری مچ بابا گرپال سنگھ صاحب. جی معین صاحب, میں آپ کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گی. یہ بتائیے گا کہ ہمارے نوجوان لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں بند ہو کر ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں, اچھی خاصی تعداد ہے. اس حوالے سے آپ بتائیے کہ کیا حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ہم لوگ ان کو اس ذہنی دباؤ سے نکال سکتے ہیں. اس حوالے سے بتائیے کہ ورزش یا جسمانی فٹنس, ہمیں ایسی کون سی چیز کو اختیار کرنا چاہیے جو ہمیں ذہنی دباؤ سے بچا سکتی ہے؟ آئی تھنک یہ بات سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایکسرسائز ہی ہے لائف کے اندر, جو آپ کو انرجی بھی دیتی ہے, آپ کی جو فرسٹریشن ہوتی ہے اس کو بھی باہر نکال دیتی ہے. لاک ڈاؤن کی جو فیلنگ ہے وہ یقیناً بڑی مشکل فیلنگ ہے, اسپیشلی نوجوانوں کے لیے کہ گھر پہ بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے اندر جب انرجی ہوتی ہے تو آپ کا دل چاہتا ہے آپ کچھ نہ کچھ کرتے ہو. تو آئی تھنک اٹس بیٹر کہ آپ جب گھر پہ ہیں اپنے کمرے میں بھی, اپنے کوریڈور میں, اپنے سین میں, اپنے اپنے گارڈن میں, اپنی چھت پہ, ہر جگہ آپ کے پاس آپشن موجود ہے. آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, نوجوانوں کو ساتھ ملا سکتے ہیں. اس میں امپورٹنٹ وہی جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ فزیکل ڈسٹینسنگ ہے, اس کو مینٹین کرتے ہوئے آپ بالکل اپنی ایکسرسائزز کر سکتے ہیں. اور یہ عمل ایک ایسا عمل ہے کہ آپ کو فزیکلی فٹ رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے میں سمجھتا ہوں, بلکہ میں کیا سمجھتا ہوں پوری دنیا سمجھتی ہے, عالم دین جو ہے ہمارے وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ آپ کی صحت ہے. اور تو اس بہانے, اس لاک ڈاؤن کے بہانے اپنی زندگی میں ایکسرسائز کو لے آئیے, ایکسرسائز کو لے کے آئیں گے تو یقیناً جو آپ کی جو انرجی ہے وہ یوٹیلائز ہوگی صحیح سے, ان میں آپ صحت مند ہوں گے, آپ صحت مند ہوں گے تو معاشرہ صحت مند ہوگا, آپ کے گھر والے صحت مند ہوں گے. اور یہی اویئرنیس آپ نے آگے بھی کریٹ کرنی ہے. تو ہم اسی بہانے, اس لاک ڈاؤن کے بہانے یقیناً ایکسرسائز کر کے اور اس ملک کی جو آنے والی جنریشن ہے اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. معین صاحب بتائیے گا کہ آپ اپنی زندگی میں روزمرہ لائف میں آپ کتنی پابندی سے ایکسرسائز کرتے ہیں؟ میں بہت پابندی سے ایکسرسائز کرتا ہوں, بٹ میری جو ایکسرسائز ہے اس وقت وہ بہت کم ہو گئی ہے, بہت کرٹیل کرنی پڑ گئی ہے بیکاز آف دی لاک ڈاؤن. بائی اسٹل آئی فیل کبھی روڈ پہ نکل گئے, جاگنگ کر لی, واک کر لی. میں ریگولر اسکواش کھیلتا ہوں, ابھی بھی اسکواش کھیلتا ہوں, اور وہ ابھی نہیں ہو رہا کیونکہ آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. بٹ میں کوشش کرتا ہوں, میں کہیں بھی ہوں میں ایکسرسائز ضرور کرتا ہوں, اور اپنے لائک باڈی کو میں کم از کم جو ہے ذاتی طور پہ 1 گھنٹہ دیتا ہوں اس ایکسرسائز کے لیے تاکہ میں صحت مند رہوں. ظاہر سی بات ہے مجھے دیکھیں گے اور میں یہی گائیڈ کرتا ہوں, یہی سکھاتا ہوں لوگوں کو کہ اپنے آپ کو فٹ رکھیں, ایکسرسائز کریں, صحت مند رہیں اور لوگوں کو صحت مند رہنے کی تلقین. معین صاحب اس حوالے سے تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کیجیے گا اپنی گفتگو کو. ابھی آپ نے کہا کہ میں 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتا ہوں, مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھروں کے اندر بند ہیں, کھا پی بھی رہے ہیں, کبھی کبھی کچھ لوگ 2 سے 4 گھنٹے بھی ایکسرسائز کرتے ہیں. تو کیا یہ چیز ان کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں
کہ تو ایک چیز آپ کر کے نا بہت زیادہ مینٹلی فٹیگ ہو جاتے ہیں, آپ کا دل بھی نہیں چاہتا روز. تو آئی تھنک ڈفرینٹ ایکسرسائز شروع کرتے ہیں, ڈفرینٹ گیم شروع کرتے ہیں لائک, اور گھر میں بیٹھ کے ہمارے انڈور اتنے زیادہ گیم ہیں جن نوجوانوں کے پاس جگہیں ہیں وہ یقیناً ان جگہوں کو یوٹیلائز کریں, اور جن کے پاس جگہیں نہیں ہیں وہ اور دوسرے گیمز ہیں جو انڈور گیمز ہیں وہ اس کو بھی کھیل سکتے ہیں. ایکسرسائز کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ جگہ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ریما, تو آپ کو جہاں پہ بھی آپ رہ رہے ہیں اس میں آپ آرام سے ایکسرسائز کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ آپ ایون جس وقت بیڈ سے اٹھتے ہیں, آپ بیڈ کے اوپر بہت ساری ایسی ایکسرسائزز ہیں, آپ کو اس وقت اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ گوگل سرچ چلے جائیں یا یوٹیوب پہ چلے جائیں, آپ کو وہ تمام چیزیں مل جائیں گی. اتنا آسان ہو, زندگی اتنی آسان ہو گئی ہے, ہر چیز کی اویئرنیس آپ کے پاس موجود ہے. تو آئی تھنک اس چیز کا سہارا لیں, اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں, اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں ہمارے اسپیشلی میں کہوں گا کہ نوجوان, ویسے تو پوری ہی معاشرے کو ایکسرسائز کرنی چاہیے, وہ اسپیشلی نوجوان اپنے آپ کو فٹ رکھیں گے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ایکسرسائز بہت زیادہ ضروری ہے. جی, جیسے معین صاحب نے کہا کہ ہمارے تمام نوجوان جن تک یہ پیغام جا رہا ہے وہ ضرور ایکسرسائز کریں, مگر اتنی زیادہ نہیں جس سے تھک جائیں اور پھر ان کو سانس لینے میں پرابلم ہو, کیونکہ اس وائرس سے جو بہت ہی لیتھل وائرس ہے اور بہت تیزی سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے لنگس کو ہی متاثر کرتا ہے. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمیں ہر چیز کو بیلنس کر کے چلنا ہے اور اعتدال سے کام لینا ہے. اور جہاں بات چل رہی ہے جسمانی صحت کی, تو ہماری ذہنی صحت بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اسی حوالے سے میں زبیر احمد صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ زبیر صاحب یہ بتائیے گا کرونا وائرس کے حوالے سے جو بلا تحقیق خبریں جو شیئر کرتے رہتے ہیں, کیا ان چیزوں سے عوام کی زندگیوں کو خطرہ ہے؟ اور دوسری چیز اس میں ایک اور شامل کیجیے گا, کیا نوجوان نسل کو ہمارے دینی اعتبار سے یہ جو خبریں ہیں ہم اس اطلاع کو کیا بلا تحقیق اس کو شیئر کریں یا تحقیق کے ساتھ شیئر کریں؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, آپ نے کہا نا کہ کیا اس کو بلا تحقیق شیئر کریں یا تحقیق کے ساتھ شیئر کریں, تو اس میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں کوئی حدیث بھی کوٹ نہیں کر رہا, میں ڈائریکٹ قرآن کی آپ کو بات بتا دیتا ہوں. سورہ حجرات ہے. اچھا, سورہ حجرات ہمارے قرآن مجید میں وہ سورہ مبارکہ ہے جو کہ پوری کی پوری جو ہے نا سوشل کوڈ آف کنڈکٹ جس میں بیان ہوا ہے. پوری صورت دیکھ لیجئے آپ. اللہ تعالیٰ نے اس میں پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک یہ بتایا کہ جب سوسائٹی میں تم لوگ رہو تو سوسائٹی میں رہنے کے آداب کیا ہوں گے, وہ پورا کنڈکٹ بتا دیا ہے. اس کنڈکٹ کے اندر, اسی سورہ کے اندر یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اسے بلا تحقیق آگے مت بڑھایا کرو, بلا تحقیق کمیونیکیٹ مت کیا کرو. یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس کا میں مفہوم بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے تم ایسا مت کیا کرو, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ غلطی سے تم کوئی ایسے کام کر گزرو یا کوئی ایسی چیز کر گزرو جس سے کہ کسی پر زیادتی ہو جائے, کسی پر ظلم ہو جائے اور بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے. تو یہ بہت بڑی ایک امپورٹنٹ بات قرآن مجید نے ہمیں بتائی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی بہت ساری نشانیاں بتائیں. ان بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ منافق وہ شخص ہے جو ہر سنی سنائی بات کو بلا تحقیق آگے بڑھا دے. اب آپ یہاں دیکھیں کہ آپ نے جو سوشل میڈیا کا حوالہ دیا, مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. ہم اس میں ایک تو یہ کہ مختلف لوگوں کے نسبت سے خبریں ادھر ادھر پھیلا دیتے ہیں کہ جی زبیر صاحب نے جو ہے وہ فلاں چیز جو ہے وہ یہ کہہ دی تھی, زبیر صاحب کا تو یہ مقصد تھا, زبیر صاحب تو دین کے وہ ہو گئے, دین کے خلاف ہو گئے, یہ زبیر صاحب نے کر لیا, یہ مسٹر ایکس نے کر لیا, یہ مسٹر وائی نے کر لیا. بھائی دیکھیں, آپ جو ہے وہ کسی کی بات بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کریں گے, اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی. قیامت کے دن آپ جواب دہ ہوں گے اس کے. اور یہ بہت میں سختی سے بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ قیامت کے دن وہ شخص آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا, اپنے پروردگار سے کہے گا یا اللہ, اس نے میری جو ہے وہ توہین کی تھی اور اس نے معاشرے کے سامنے میرے بارے میں یہ بات کہی تھی جو میں نے نہیں کہی تھی. اور آپ کو اس وقت اس کا جو ہے وہ مداوع کرنا پڑے گا, اور اس وقت مداوع کرنا پڑے گا
جب آپ کے پاس نہ تو مال چلے گا نہ رشوت چلے گی نہ کسی کے کانٹیکٹ چلیں گے. یہ بات بڑی اہم ہے, اس کو سمجھ لینا چاہیے. ایک تو ہم یہ ظلم کرتے ہیں کہ کسی کی خبر بھی جو ہے نا وہ الٹا سیدھا, آج کا تو دور ایسا ہے فرحان صاحب کہ فوٹو شاپ اویلیبل ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے پاس سافٹ ویئر کے گیجٹس موجود ہیں کہ ہم کسی کی بات کو بھی کچھ بھی کر کے, کسی کی تصویر کسی جگہ لگا کر کچھ بھی کر کے ایڈٹ کر کے آپ پھیلا سکتے ہیں. تو ایک تو اس کا خیال رکھیں. دوسرا جو اس سے بھی بڑا کرائم ہم کرتے ہیں کہ میں تو کسی اس میں نہیں آتا, ایک تو عام آدمی ہوں, ہم دوسرا کرائم یہ کرتے ہیں کہ اپنے پیغمبروں اور اپنے اماموں اور اپنے اولیاء اور اپنے بزرگان دین کے حوالے سے بتا دیتے ہیں کہ بھائی فلاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. ہو سکتا ہے انہوں نے نہ فرمایا ہو, آپ بلا تحقیق وہ بات آگے بڑھاتے ہیں اور پھر بڑھاتے چلے جاتے ہیں. نہ صرف بڑھاتے چلے جاتے ہیں بلکہ آپ کہتے ہیں کہ اس کو آگے نہیں بڑھاؤ گے تو شیطان تمہیں روکے گا, یہ تمہیں آگے بڑھانی پڑے گی, یہ تو دین کی خدمت ہے. بھائی کون سی دین کی خدمت ہے؟ آپ کے لیے تحقیق کرنا زیادہ ضروری ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب کسی بات کے بارے میں پتہ نہ ہو تو خاموشی بہتر ہے. آپ اس میں خاموش رہیں بجائے اس کے کہ کمیونیکیٹ کرنا شروع کریں, کیونکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے, ایک غلط نیوز شیئر کرنے سے جہاں جہاں پر بھی اس کے نیگیٹو اثرات گئے ہوں گے, وہ یوں سمجھ لیجئے جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا, اس طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے زبیر صاحب, قطع کلامی کی بات ہے تو بھی اسی میں ایڈ کر لیے گا. آپ کی بات سے ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ سوشل میڈیا پر ایک یہ بھی جنگ ہوتی ہے نا ویوز کی, کس کے کتنے ویوز ہوں گے. تو اس میں آپ اکثر نارمل دیکھتے ہیں تھم نیل میں ایسی کوئی بات لکھی ہوگی کہ بندہ جو ہے نا گھبرا کے یا دیکھ کے فوراً اس کو دیکھے فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے وہ کر دیا, اندر بیسکلی کچھ نہیں ہوتا, اس کی تحقیق بھی کچھ نہیں ہے. اور تھم نیل پہ زیادہ, یعنی جس کو آپ شاید سرخی کہہ لیں, اس پہ ایسی کوئی بات لکھی ہوگی کہ بندہ ویو بڑھیں اس کے, تاکہ اس کو انکم بھی ہو اور اس کے جو سبسکرائبر بڑھیں. دیکھیں میں آپ کے یہ بھی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میں اپنے ناظرین کو کہوں گا ذرا حوصلے سے میری بات سنیے گا اور ایک دم سے جذباتی مت ہو جائیے گا, غور سے سنیں. وقت جو ہے نا, وقت ٹائم جسے ہم کہتے ہیں, یہ ٹائم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. وقت بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتوں کو 5 باتوں سے پہلے غنیمت جانو. 5 باتوں کو 5 باتوں سے پہلے غنیمت جانو. کیا ہیں وہ 5 باتیں؟ آپ نے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. آپ نے فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. آپ نے فرمایا رزق کی کشادگی کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو. کیا بات. آپ نے فرمایا کہ فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. اور آپ نے فرمایا کہ اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. تو یہ جو فراغت ہے نا, اس کا مطلب یہ بڑی نعمت ہے. تو کسی کا ٹائم کل کرنا, آپ نے کہا نا تھم نیل پر لکھا کچھ اور جاتا ہے. پہلی بات, اس کے اندر کتنے کرائم ہیں. ایک تو تھم نیل پر آپ نے غلط انفارمیشن دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ, اپنے دیگر لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا, دھوکہ دیا ان کو تھم نیل پر کچھ اور لکھ کر. تیسری بات یہ کہ آپ نے ان کا وہ, چونکہ اب آپ کا تھم نیل وہ دیکھیں گے, پوری ویڈیو آخر تک دیکھیں گے, ان کا آپ نے ایک قیمتی وقت برباد کیا. یہ سارے کے سارے آپ نے انجانے میں کیے ہوں گے, لیکن پلیز ایسا نہ کریں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی جواب دہی ہوگی. اللہ تعالیٰ سورہ تکاثر میں بتاتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ بے شک آخرت میں اس دن تمہیں ہر نعمت کا سوال پوچھا جائے گا. تو آپ سے بھی پوچھا جائے گا, اور جو آپ نے کسی اور کے لیے جو غلط کیا اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا. یعنی ضروری ہے کہ ہمیں اگر کوئی ویڈیو ہم دیکھ بھی لیں تو جو بھی صاحب معاملہ ہے, یا اگر وہ میڈیکل کے حوالے سے, تو ڈاکٹر ایکسپرٹ سے اس کی کنفرمیشن ضرور کریں کہ آیا یہ ویڈیو جو ہم نے دیکھی ہے اس پہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح. اگر دین کے حوالے سے ہے تو علماء کرام سے رجوع کریں, اگر کسی بھی شعبے کے حوالے سے تو اس کے ایکسپرٹ سے ہمیں رابطہ کرنا چاہیے. جی رحمت. اور اگر کوئی ایکسپرٹ نہیں ملتا تو آپ اپنے ضمیر کی عدالت میں جائیے اور اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر صاحب, آپ کی گفتگو سن کر ماشاءاللہ ہم سب لوگ مستفید ہو رہے ہیں. یاسر مسعود صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ایک بہت سمپل سا سوال ہے کہ ہمارے والدین, رشتہ دار, دوست احباب جب ہمیں کوئی خبر دیتے ہیں کہ یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے, تم نے احتیاط کرنی ہے, ہم تو اس کی تصدیق نہیں کرتے کیونکہ ہمارے بڑے ہمیں کہہ رہے ہیں یا ہمارے ٹرسٹ ورتھی دوست ہم سے شیئر کر رہے ہیں. تو بغیر تصدیق کے ہم جب وہ چیز کر لیتے ہیں اور بعد میں اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم اس میں ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے.
اچھا، ایک تو معین خان نے جیسے پہلے تذکرہ کیا جی کہ بڑوں کی بات ماننی چاہیے، اور ایک فوک وزڈم اس کو کہا جاتا ہے، وہ ہمارے معاشرے میں پریویل کرتا ہے کہ بڑے بوڑھوں سے کچھ باتیں، کچھ روایاتیں چلی آتی ہیں اور ان کو اپنانے میں کوئی مذائقہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ کسی جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ تحقیق کے نتیجے میں کسی عصری یا جدید علوم کی جو دریافتیں ہیں اس کے نتیجے میں غلط ثابت نہ ہو جائیں۔ تو جہاں تک ذہنی دباؤ میں آنے کی بات ہے تو وہ صرف بڑے بوڑھوں اور اپنی روایتوں سے جڑے ہونے کی بنا پر نہیں ہوتی، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بلا تحقیق اور بلا ضرورت انفارمیشن اوور لوڈ جس کا ہم بطور خاص شکار رہتے ہیں، آج کل اس کا زیادہ شکار ہو رہے ہیں، اس کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے اور اس حوالے سے باخبر رہنا چاہیے کہ ہمارے حواس پر، ہمارے اعصاب پر اور پھر نتیجتاً ہماری مجموعی نفسیات پر اس انفارمیشن اوور لوڈ کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر زبیر نے کہا کہ ایک تو آپ نے کوئی ایسے عناصر ہیں جو کسی خبر کو فیک کریں، یعنی دانستہ طور پر اس میں کوئی رد و بدل کریں اور ہمارے خوف اور سنسنی خیزی سے جو ہمارے جذبات پیدا ہوتے ہیں اس کو بھڑکانے کے لیے اور ان کا فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی خبر، من گھڑت خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ڈال دی جائے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا، میرے خیال میں ایک بہت بڑی تعداد، تقریباً 85-90% افراد سوشل میڈیا پر جو موجود ہیں اور جس میں نوجوانوں کا بھی ایک بڑا حصہ شامل ہے، وہ اس خبر کی جو کہ کہیں سے آ رہا ہوگا کہ جناب کسی تحقیق کے نتیجے میں یہ پتہ چلا کہ پاکستانی جو ہیں ان کی قوت مدافعت دنیا بھر کی اقوام میں سب سے بہتر ہے۔ اب بھائی وہ تحقیق کون سی ہے؟ کیا تحقیق کا کوئی حوالہ ہے جس کو ہم ریفرنس کہتے ہیں؟ کسی ریفرنس کے بغیر اگر کوئی کہہ دے یہ تحقیق ہے، یا آپ کسی بزرگ کو یہ کہتے ہوئے سنا، یا جیسے زبیر صاحب نے کہا کہ بعض اوقات ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے انبیاء ہیں، ہمارے جو اوپینین لیڈرز ہیں، ان سے وابستہ کر کے بات جو ہے کہہ دی جاتی ہے، تو وہ اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے یقیناً اس کے پھیلانے میں اور اس پھیلانے کے نتیجے میں جو ہمارے حواس اور اعصاب جو ہیں مختل ہوں گے، اس کے ہمارے نفسیاتی صحت پر بحیثیت مجموعی بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گی تھوڑا سا اور بھی ایڈ کیجیے گا۔ کبھی ہمارا اپنا کوئی ہمیں بات کہے تو بغیر تصدیق کے ہم اس پر بلیو کر لیتے ہیں، لیکن اگر بے شک وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، اور اگر باہر والا جو صحیح بات کر رہا ہے ہم اس پر نہ مانتے ہیں نہ کان دھرتے ہیں، تو یہ کیا ہمارے رویے ایسے کیوں ہیں؟ یا سائیکلوجیکلی ہم اپنوں سے بہت متاثر اور باہر کسی کی بات پہ بلیو نہ کرنے کی ہماری کوئی سوچ ہے، یا کچھ ہماری فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے ریما آپ کا۔ دو کانسیپٹس میں دیتا جاؤں۔ ایک کانسیپٹ نفسیات کی زبان میں اس کو کہتے ہیں کنفرمیشن بائس۔ ہم جس طرز زندگی کو اپناتے چلے آئے ہیں اب تک، ہم اگر اس طرز زندگی سے کو کنفرم کرنے والی، اس طرز زندگی کو صحیح ثابت کرنے والی کوئی معلومات آئیں گی، جس ذریعے سے بھی آئیں گی، جو کہ عموماً ہمارے ارد گرد رہنے والے رشتہ داروں، عزیزوں، اقارب اور والدین سے آ رہی ہوتی ہیں، ہم اس کو درست سمجھیں گے۔ لیکن جب یہی بات کسی ایسے فرد سے، کسی ایسے طبقے سے، کسی ایسے مذہب یا رنگ اور نسل سے تعلق رکھنے والے فرد یا افراد سے آئے جن کے متعلق ہم مجموعی طور پر کسی غلط فہمی کی بنا پر منفی رائے رکھتے ہیں، تو ان کی مثبت اور درست بات کو بھی ہم تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہو پائیں گے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم ایکو چیمبرز کہتے ہیں۔ ایکو چیمبرز کیا ہے کہ سوشل میڈیا میں خاص طور پر ہم نے اپنی مرضی، اپنی پسند کے مطابق کچھ خاص گروپ سبسکرائب کر رکھے ہیں۔ ہمارے دوست بھی وہ ہیں جو ہمارے ہم مزاج ہیں۔ ہم نے اگر کوئی نظریاتی وابستگی ہے، سیاسی وابستگی ہے، تو یقیناً ہمارے جو سوشل میڈیا پہ ہماری سرچ ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہو رہی ہوگی۔ تو آخر میں ہمارا سوشل میڈیا کے پیجز ہوں یا ہماری سوشل انٹریکشن ہو، ہمارے ارد گرد رہنے والے دوست، رشتہ دار
دار ہوں وہ ہمیں وہی بات بتا رہے ہوتے ہیں جو ہم سننا چاہ رہے ہوتے ہیں, جنہیں سننا ہم پسند کرتے ہیں. تو جہاں کوئی اختلاف رائے آئے گا آپ کو کسی اور ذریعے سے, تو آپ اس کو تصدیق کیے بغیر, تحقیق کیے بغیر رد کرنے پر آمادہ ہوں گے نفسیاتی طور پر. تو یہ ایکو چیمبرز اور کنفرمیشن بائس میں ہم اپنے نوجوان دوستوں کو خاص طور پہ کہوں گا کہ اس کو ضرور سرچ کریں اور ان نظریات کے, ان کانسیپٹس کے نتیجے میں ان کو کافی آگہی حاصل ہوگی. جی بہت بہت شکریہ, بہت خوبصورتی سے آپ نے ڈیٹیل میں جواب دیا, بہت شکریہ. اچھا میں چلتا ہوں بابا گرپال سنگھ صاحب کی طرف, کیونکہ آپ ماشاءاللہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, آپ کی بات میں اثر بھی ہے, آپ کی لوگ سنتے بھی ہیں, تو ہم چاہیں گے کہ اس وبا کے حوالے سے جو کنڈیشن اس وقت چل رہی ہے, آپ تمام عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل, یہ کرونا وائرس جو ہے مطلب پورے پاکستان میں پھیل چکا ہے, اور گورنمنٹ نے جو تجاویز دی ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اگر ایک عام بندہ جو ہے اور کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا تو صرف یہی سب کچھ ہے ان کے لیے کہ مطلب وہ اس پہ عمل کرے, گھر میں بیٹھ جائے, بغیر ضرورت گھر سے نہ نکلے, اور جو گورنمنٹ نے حفاظتی کہا ہے اس پہ عمل کریں. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور میں چاہوں گی ہمارے پاس آخری زبیر صاحب اس کم وقت میں آپ کوئی عوام کو میسج دینا چاہیں. جی میں یہی کہوں گا کہ جو ہماری ابھی تک کی جو رائے ہے, کنکلوژن ہے, وہ یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام ایک فطری مذہب ہے. ہمارا جو مذہب ہے وہ فطری بہت خوبصورت مذہب ہے. اس میں اللہ تعالیٰ سے عبادت کے طریقہ کار کے ساتھ ساتھ, اخلاقیات کے ساتھ ساتھ, اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف دنیا کی جو زندگی میں جو مسائل درپیش ہوتے ہیں اس کے آداب, اس کی تعلیمات دی ہیں. ان کی روشنی میں ہم ساری چیزوں کو دیکھیں گے. ہمارے جو طبی ماہرین ہیں ان کو دیکھیں گے, ہمارے جو اور دیگر ادارے ہیں جو ہمیں احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے یہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم اس وبائی مرض سے بچیں. اور یقین جانیے یہی دین کا میسج بھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ معین. بالکل آخری لمحات ہیں, ایک میسج. بالکل ریما, سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں منسٹری آف انفارمیشن کو, جن کے توسط سے یہ پروگرام ہو, اور دوسرا آج ٹی وی کی نشریات سے ہم نے کوشش کی ہے کہ نوجوانوں میں یہ جذبہ بیدار کیا جائے جو کرونا ریلیٹڈ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بہت زیادہ ضروری ہے ان تمام چیزوں کو, جیسا سب نے کہا, جو گورنمنٹ نے تدابیر آپ کو احتیاطی بتائی ہیں اس پہ عمل کریں, اس پہ عمل کروائیں. اور ایک زندگی میں کوئی ایسی, یعنی اس اسپیشلی لاک ڈاؤن کے موقع پہ, اس دوران میں کوئی زندگی میں ایک ایسی چیز جو آپ کو حقیقتاً دل سے پسند ہو, اس کی پریکٹس کرنا شروع کر دیں. تو یہ میرا پیغام ہے نوجوانوں کے لیے, پاکستان کے لیے. بہت شکریہ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام کے اختتام سے پہلے ہم وہی عوامی سروے کریں گے جو پروگرام کے شروع میں ہم نے کیا تھا, وہ ہم دوبارہ کرتے ہیں تاکہ ہم اندازہ لگا سکیں کہ پرعزم پاکستان کے پروگرام کی وجہ سے آپ کی رائے میں کیا کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں. آج کا سوال یہ تھا, کیا نوجوان نسل کرونا وائرس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر آگاہی پھیلانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے, ہاں یا نہیں؟ اگر آپ کا جواب